बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पड़ोसन जवान और खूबसूरत थी। इसने हर वक्त साफ़ सुथरे और नए कपड़े पहने होते। मुझे वो बहुत अच्छी लगती, मगर वो घर में अकेली होती क्योंकि इसका शौहर इसे तलाक दे के दूसरे शहर चला गया था। सब लोगों का कहना था ये एक बदकिरदार औरत है क्योंकि इसके शौहर ने इसे खुद रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए सब लोग इस औरत से कोई वास्ता ना रखते। एक दिन मैं गली से गुजरा तो मुझे पकड़ के कहने लगी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं तरस खा के इसे डॉक्टर के पास ले गया, इसे दवाई दिलवाई और फिर जब इसे घर छोड़ा तो उसने मुझे अपनी कमीज़ उठा कर दी और कहा, घर जाके इसे खोलना, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं घबराते हुए इसके हाथ से वो कमीज़ ले ली। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। घर आकर जैसे कमीज़ खोलकर देखा तो सर पे आसमान टूट पड़ा कि इसमें तो मेरा नाम जावेद है। वो औरत मुझे प्यार से जुगनू कह के पुकारा करती थी। वो औरत कौन? मैं जहाँ पर एक ऐसी औरत का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारी गली में रहती थी। सबसे नफरत करते, इसको बदकिरदार कह के पुकारते। हमारे पूरे गांव में ये बात मशहूर थी, जबकि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थी कि हर वक्त घर के कामों में जुटी रहे। वो सबसे अलग थी। मैं जब भी अपने दोस्तों को इसके घर से लेने जाता कि हम दोनों मिलकर स्कूल जा सकते हैं, जब वो औरत फ़ौरन इसे दरवाजे पर आ खड़ी हो जाती। इसके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू उठ रही होती। वो आंखों में काजल लगा के रखती और हमेशा साफ़ सुथरा लिबास पहना करती। मुझे पुकार कर कहती, जुगनू मुझे दुकान से दाल तो ला दो। वो अक्सर मुझसे दाल मंगवाया करती और मैं इसकी बात को फ़ौरन मान लेता। एक दिन मेरा दोस्त अनवर बोला, जुगनू तुम पागल हो, इस औरत की बात मानते हो, वो तो बदकिरदार है। बदकिरदार लफ्ज़ सुनकर मैं तंग आ चुका था। मैं बोला, अनवर आज तुम मुझे ये बताओ ये बदकार क्या होता है? अनवर ने कहा, इधर उधर देखा, फिर मेरे कान में बोला, बदकार उस औरत को कहते हैं जिसके मरासिम गैर मर्दों से हो, जो रात चलते मर्दों के साथ दिल लगाती हो। तुम इस औरत से बाज आ जाओ। मैं तो अनवर की बात सुन के हैरान रह गया। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि ऐसी औरत निकलेगी। मैं चुप कर गया। शाम को जब मैं घर पहुंचा कि देखा मेरे घर में बहुत सारे लोग जमे हैं। वो सब मिलकर बार बार इसी का नाम ले रहे थे। कोई कह रहा था इसे गाँव से निकाल देना चाहिए, ये जैसी बेहया औरतों का हमारे गांव में कोई काम नहीं। बाकी औरतें भी इससे बुराई की तरगीब हासिल करेंगी। बार बार ये लफ्ज़ सुनकर मुझे भी इससे कराहत महसूस होने लगी। मैंने दिल में तौबा कर ली कि आज के बाद इस औरत से बात नहीं करूँगा और ना ही इसकी बात सुनूंगा। अगले दिन मैं अपने दोस्त सलमान को लेने इसके घर गया तो फिर से इस औरत ने मुझे पुकारा। मैंने सुनी अनसुनी कर दी, मगर वो बात आने वाली कहाँ थी। उसने एक दफ़ा फिर से मुझे पुकारा तो मैं गुस्से में बोला, मुझे आवाज़ मत दिया करो, मैं जानता हूँ कि तुम बदकिरदार औरत हो। उस दिन मैंने हिम्मत करके कह ही दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी से इसका मनहूस साया छूट गया। वो पहले तो चंद मिनट खड़ी रही, मुझे देखती रही। इसकी आंखों में बहुत गिला था, मगर मैं इसके जाल में फंसने वाला नहीं था। इस औरत का नाम रहीला था। इसके दिन के बाद मैंने कभी इसकी शक्ल ना देखी और वो भी कभी मेरे सामने नहीं आई। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि मेरी वालदा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी। मैं भी खुश था कि चलो जॉब मिल गई है, अब घर भी बस जाएगा। अम्मी बोली, जावेद तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है? अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने एकदम से रहीला का चेहरा घूम गया। मुझे अपने आप से हैरत हुई कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। अम्मी ने मुझे फिर से पुकारा तो मैं बोला, अम्मी मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी जो हर वक्त खुशबू में नहाई हो, साफ़ सुथरा लिबास पहने, जब मैं इसकी शक्ल की तरफ देखूं तो ताजगी का एहसास मेरे अंदर तक उतर जाए। मेरी अम्मी हक्का बक्का मेरी तरफ देखती रह गई, फिर बोली, ऐसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती। जो औरतें ज़्यादा बनकर रहने वाली हों वो एतबार के लायक भी नहीं होती। मुझे अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कॉलेज स्कूल में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी थी जो सज सज के रहती थी। मैंने अपनी पसंद के मतलब अम्मी को बताया था। वो एक दिन कहने लगी, जवेद मैंने आज से तेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। मुझे पड़ोसन ने एक लड़की के मतलब बताया कि वो बहुत अच्छी लड़की है और साथ में पढ़ी लिखी भी है। इसमें आज तुम्हारा वहाँ रिश्ता देखने के लिए जा रही हूँ। मैंने सर हिला दिया। अम्मी सुबह सवेरे ही पड़ोसन आंटी के साथ घर से निकल गई। मुझे यकीन था कि आज तो अम्मी मेरा रिश्ता पक्का करके ही आएंगी। अभी 12 भी नहीं बजे थे कि अम्मी घर में दाखिल हो चुकी और उनका मूड बेहद ख़राब था। वो बुड़बुड़ाती हुई घर में दाखिल हुई और गेट को भी जोर से बंद किया। मैं जल्दी से अम्मी को ग्लास भर के पानी पेश किया। फिर मैं इसके पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। अम्मी कहने लगी, कुछ नहीं, बस हमसाई का ही दिमाग ख़राब हो गया था। तुम जानते हो ये कि तुम्हारा रिश्ता दिखाने मुझे कौन से घर लेके गई? वही बदकार लड़की के पड़ोस वाले घर में। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं तो लड़की वालों के घर भी नहीं गई, बल्कि उल्टे कदमों ही वापस आ गई। मुझे अम्मी की बात सुनकर कुछ हैरत का झटका लगा था। मैंने इस हैरत का इजहार अम्मी के सामने कर दिया क्योंकि मुझे लगा था अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। इसलिए मुझे लगा कि अब अम्मी मुझे अपनी इस माजी के मतलब सब कुछ बता देंगी। मैं बोला, अम्मी वो तो शुरू से हमारे गांव में रहा करती थी। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई और फिर बोली, अरे नहीं, ये शुरू से यहाँ नहीं रहती थी। हमारे गांव में एक औरत हुआ करती थी, वो तंदूर लगाया करती थी। इसका एक बेटा था।
جسے اس نے بڑی محبت سے پال پوس کے بڑا کیا۔ شوہر تو اس بیچاری کا جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی مگر حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بیٹے ساجد کو نہیں کھلایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کا سہارا بن جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے تندور کی خاطر دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لانے لگا۔ وہیں پر اس گندی عورت نے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا۔ میں حیران ہوا اور بولا، امی کون سی گندی عورت؟ امی بولی، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ایک دم سے امی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں بولا، پھر کیا ہوا امی؟ پھر کیا ہونا ہے؟ ساجد اس لڑکی کو بھگا کر اپنے ساتھ گاؤں لے آیا۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا بیچاری تو دیواروں سے ٹکریں مار رہی تھی، اور اس کے گاؤں والوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ان کی لڑکی ہمارے گاؤں میں آئی ہے۔ انہوں نے پنچایت بلائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ساجد کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ اس کو دیکھ کر باقی لڑکے نصیحت پکڑیں اور پھر دوبارہ یہ کام کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ساجد کی ماں بیچاری وہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی جوڑتی مر گئی۔ اس کی موت کے بعد رحیلہ کے والدین نے یہ کہہ دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب رحیلہ اور ساجد بہت خوش تھے۔ ساجد بھی کام کرنے لگا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بھی اسے اپنا لیا۔ ایک دن ساجد کام پر گیا ہوا تھا مگر طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ اس نے گھر پہنچ کر عجیب سا منظر دیکھا۔ اس کی بیوی نے کسی اور مرد کو گھر میں ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ساجد غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کلاڑی نکالی اور شور ڈال دیا کہ ان دونوں کو کاٹ ڈالے گا، مگر وہ تیز لڑکا تھا، جلدی سے فرار ہو گیا۔ تب تک گاؤں کے باقی لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ساجد کو اس انتہائی قدم سے روکنے سے منع کیا۔ ساجد بولا، میں آج ہی اس گھٹیا عورت کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے طلاق دے کر رحیلہ سے جان چھڑوائی تھی۔ گاؤں کا ہر فرد اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ ساجد کو دلاسے دیے جا رہے تھے کہ ایسی لڑکی جو اپنے والدین کی نہیں بہنی وہ تمہاری کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے تو اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ رحیلہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں چلے گی، مگر وہاں کے لوگوں نے اسے دھکے مار مار کر گاؤں سے نکال دیا اور یہ اپنا کالا منہ لے کر یہاں واپس آ گئی۔ پھر بھی ساجد نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنا گھر اس کے رہنے کے لیے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر چلا گیا۔ ساجد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی، وہ مر گیا، مگر سچ کوئی نہیں جانتا۔ مگر رحیلہ اب وہ یہی پر رہتی ہے۔ گاؤں کا ایک ایک فرد اس کی بدکاری کا گواہ ہے۔ نہ جانے وہ روز بن ٹھن کر کہاں جاتی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے رحیلہ کا سجا سنورا چہرہ وجود میں آ گیا۔ اتنی بدنامی کے بعد کوئی یوں کیسے بن سنور سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے کوئی 2 نمبر عورت ہی یہ کر سکتی ہے، کیونکہ شریف عورت تو اس بدنامی کا دکھ دل سے لگا کر اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ مجھے اس دن رحیلہ کا مطلب سب کچھ معلوم ہو گیا۔ کچھ دن امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف رہی۔ آخرکار انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ مجھے تصویر دکھائی تو میں بھی شادی کے لیے رضامند ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر امی نے شادی کے تمام انتظامات کر دیے تھے اور ایک دن میں مناہل میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ رسم و رواج کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو سونے کی انگوٹھی منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دی تھی۔ وہ بہت خوش ہو چکی تھی۔ میں اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا کر بولی، جاوید میں آپ کو اچھی لگی ہوں نا؟ میں ہنس دیا اور بولا، بھلا یہ کون سی بات پوچھنے والی ہے؟ اچھی لگی تھی تبھی تو تم سے شادی کی ہے۔ مناہل معصومیت سے بولی، میں نے سن رکھا ہے کہ شوہر اپنی من پسند بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، آپ بھی میری ہر بات مانیں گے کیا؟ مجھے اس کا انداز اچھا لگا تھا کہ میں بولا، ہاں کیوں نہیں۔ تب وہ بولی، بچپن ہی سے مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ابو کے مسائل کم تھے، وہ صرف خود ہی حج پہ جا سکے۔ جب وہ حج سے واپس لوٹ کر آئے تو اتنے خوش رہنے لگے کہ کیا بتاؤں۔ وہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں بتایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے تھے۔ تب سے میرا دل چاہتا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے آؤں، میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی فضا میں سانس لے سکوں۔ آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے نا؟ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اتنی نیک بیوی دی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا افسوس بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے۔ میں بولا، جانتی ہو نا کہ تمہارا شوہر بھی سفید پوش ہے، میں نے آج تک جو کمایا اسے جمع پونجی سے شادی کر لی، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، ہم مل کر پیسے جمع کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیوی میری مجبوری سمجھ چکی ہے۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور اپنی ساری سلامی میرے سامنے رکھ دی اور بولی، پیسے لے لیں، ہم آج سے حج پر جانے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اس کے وہ پیسے تھام لیے۔ ہم نے خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ میں نہ جانے کیوں اپنی بیوی اور رحیلہ میں مقابلہ کرنے لگا۔
کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، اور رحیلہ نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آئی۔ میری شادی کو چند ماہ گزر چکے تھے، میری بیوی امید سے تھی، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن مجھے کام سے چھٹی ملی تو میں اپنے دوست انور کے محلے میں چلا گیا۔ میں جیسے ہی اس کے محلے میں داخل ہوا تو میرے کانوں میں نرم سی آواز گونجی، جگنو میری بات سنو۔ میں ایک دم سے چونک گیا، میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو مجھے دروازے پر کھڑی رحیلہ نظر آئی۔ آج بھی اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے سے اس کی بدحالی گواہی دے رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھنے لگا تو اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور رونے لگی اور بولی، جگنو میں 3 راتوں سے بیمار پڑی ہوں، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، خدا کے واسطے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تم گاؤں والے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے ایک بندے کو اس کے کیا کی سزا دنیا میں ہی کیوں سنا دی؟ کیا میں نے تم لوگوں کو سزا اور جزا بانٹنے کا اختیار دیا تھا؟ اگر نہیں ہے تو تم لوگوں نے خود کو خدا سمجھ کر اسے سزا کیوں دی؟ اس کی بات سن کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، گناہ کی سزا تو اللہ دیتا ہے، پھر آج تک ہم سب نے مل کر رحیلہ کو سزا کیوں دی؟ میں بولا، اٹھو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میری بات سن کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کو دوائی دلائی اور پھر سوچا کہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، میری بیوی اسے کچھ کھلا بھی دے گی۔ اور اسے گھر چلنے کو کہا تو وہ بولی، میرا قدم پڑنے سے تمہارا گھر ناپاک تو نہیں ہو جائے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بولی، پہلے مجھے اپنے گھر سے ایک چیز اٹھانی ہے۔ میں اسے پہلے اس کے گھر لے گیا، وہ اندر سے ایک ڈبہ اٹھا کر لے آئی۔ اب وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی، وہ سارا راستہ اللہ کا ورد کرتی رہی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاثیر تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں شروع سے ہی رحیلہ کے لیے ایک نرم دل رکھتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اس لیے اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا، شاید مجھے اس سے ہمدردی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر جھٹک دیا کہ ایک بدکردار عورت سے عقیدت کیسے ہو سکتی ہے؟ عقیدت تو اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ میں رحیلہ کو لے کر گھر پہنچا تو شکر کہ امی گھر پر نہیں تھی۔ میری بیوی مناہن بولی، جاوید یہ کون ہے؟ میں بولا، یہ ہماری مہمان ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ رحیلہ بولی، جگنو یہ کون ہے؟ مجھے بھی تعارف کروا دو۔ میں بولا، یہ میری بیوی ہے۔ یکدم رحیلہ اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، تم اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو کبھی رسوا مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میری بیوی جلد سے رحیلہ کے لیے دال چاول بنا کر لے آئی۔ اس نے چاول کھانے کے بعد دوائی کھا لی۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو جھولی اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ مناہل ایک ڈبے میں رحیلہ کے لیے بہت سارے چاول ڈال دیے تاکہ وہ ساتھ لے جائے۔ مناہل کچن میں چلی گئی تو رحیلہ نے اپنے پہلو میں پڑا ڈبہ اٹھا کر مجھے تھما دیا۔ وہ بولی، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولا، نہیں، میں تم سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ رحیلہ بولی، میرا یقین کرو، یہ حرام کمائی والا تحفہ نہیں ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کے رہ گیا۔ میں بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ذرا سنبھلا، میں نے کہا، میں کیسے یہ تحفہ لے سکتا ہوں؟ وہ میری بات سن کر خولے سے مسکرائی، کہنے لگی، جگنو میں نے اپنے ارد گرد بہت نظر دوڑائی مگر مجھے اس کے لائق ہی نہیں لگا جس کو میں یہ تحفہ دے سکتی۔ تمہیں یاد ہے نا، تم بچپن سے میرا کہا ماننا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتی ہوں یہ تم رکھ لو۔ میں وہ ڈبہ اس سے لے لیا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں وہ اس کے جانے کے بعد کھولوں۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ نہ جانے رحیلہ مجھے کیا دے گئی ہے۔ رات کے وقت جب میری بیوی سو گئی تو میں نے وہ ڈبہ کھولا اور دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس میں رحیلہ کی ایک قمیض تھی جسے اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، مگر جیسے ہی میں نے وہ قمیض کھولی تو اس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ رحیلہ نے مجھے کیوں دے دیے۔ اب میں صبح کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسی صبح ہوئی میں اٹھ کر رحیلہ کے گھر کی طرف چل دیا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے رونے لگی، بولی، جگنو میری بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جا سکوں، اس لیے میں نے قطرہ قطرہ کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، لیکن اب جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تم حج نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تم سفر نہیں کر سکتی، اگلے سال جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب چلی جانا، اس لیے میں نے یہ پیسے تمہیں دے دیے کہ تم میرے نام کا حج کراؤ۔ اگلے سال تک میں زندہ بھی رہتی ہوں یا نہیں کون جانتا ہے، اور پھر تم جانتے ہو نا
حج پر جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں۔ میں کچھ دیر بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں نے مناہل اور اپنے پیسے جمع کیے تو وہ حج کے اخراجات کے لیے کافی تھے۔ میں نے مناہل کو بتایا کہ حج پر جانے کا انتظام ہو گیا ہے تو وہ کانپنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ہمارے حج پر جانے کے سارے انتظام ہو چکے تھے۔ میں جانے سے پہلے رحیلہ سے مل کر گیا۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ حج شروع ہو چکا تھا، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی کی گواہی دے رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تب میں نے بولا، اللہ، رحیلہ بہت گناہ گار عورت ہے، اس نے تیری متعین کردہ حدود کو توڑا ہے، مگر تو رحیم ہے، تو اسے معاف کر دے۔ ابھی میں یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، جگنو۔ میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے ہجوم میں مجھے رحیلہ نظر آئی۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے؟ میں جلدی سے اس کی طرف لپکا اور وہ حج میں مصروف تھی۔ میں اس کی جانب گیا مگر وہ تب تک بھیڑ میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا، رحیلہ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے ارادہ کیا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ ملے گی تو میں اسے پوچھوں گا، لیکن میں اور مناہل جتنے دن بھی وہاں رہے ہمیں رحیلہ نظر نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ مجھے یہ بات پریشان کیے ہوئے تھی، اس لیے میں جیسے گھر پہنچا تو کچھ آرام کیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رحیلہ کے گھر کی طرف رخ تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے دروازے پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ میں بولا، انکل، رحیلہ ابھی تک حج سے واپس نہیں آئی؟ وہ انکل میری بات سن کر ہنس دیے۔ وہ بولے، پاگل، کیا ہو گیا؟ رحیلہ تو کب کی مر گئی۔ وہ انکل بولے، رحیلہ تم لوگوں کے جانے کے 2 دن بعد ہی مر گئی تھی، تمہارے لیے اپنے گھر کی چابیاں چھوڑ گئی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا اور بولا، اگر رحیلہ مار گئی تھی تو حج پہ کون تھا؟ میں جلدی سے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں میری نظر ایک صندوق پر پڑی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ میرے لیے ہی لکھا کرتی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جگنو، میں نے آج تک اپنی اصلیت کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بالکل تمہاری عمر کا تھا، بالکل تمہارے جیسا لگتا تھا۔ مجھے ساری زندگی تم میں اپنا چھوٹا بھائی ہی نظر آیا۔ جگنو، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کیا، وہ گناہ گھر سے بھاگ کر ساجد سے نکاح کرنا، اور وہ بھی ساجد نے مجھ سے دھوکے سے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ میں نے ساجد سے بہت محبت کی مگر اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا، اور ایک دن اس نے اتنا گھنونا کام کیا اور مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ جب ساجد گھر آیا تو میں سو رہی تھی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھ پر تہمت لگا دی۔ میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا ہی نہیں اور پھر سب لوگوں نے مجھے بدکار کہہ دیا۔ میں نے زندگی سے منہ موڑ لیا، مگر تب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مدد بھیج دی۔ مجھے اپنے گاؤں سے دور ایک جگہ ٹیچر کی جاب مل گئی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ اب میں ہر روز تیار ہو کر گھر سے نکلتی تو لوگوں کی بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ میں بدکار نہیں ہوں۔ میرے ساتھ ساجد نے دھوکہ کیا اور پھر وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اب میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کی مریض ہوں اور جلدی چل بسوں گی، اس لیے سوچا کہ تم میرے پیسوں پر حج کراؤ تاکہ میری بے سکون روح کو قرار آ جائے۔ میں رحیلہ کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یا اللہ، ہم گاؤں والوں نے اتنا ظلم کیا اس پہ، ہم نے کسی بے گناہ کے ساتھ کیا کیا؟ مگر یہ سوچ کر دل کو سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاں سے بہترین اجر عطا کر دیا۔ میں نے اپنے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے رحیلہ کا قصہ سنایا۔ لوگ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سب باری باری جا کر اس کی قبر پر مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ آج رحیلہ ہر گھر کا موضوع بن چکی ہے۔ سب اس کی بخشش کی دعائیں اپنے گھروں میں کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹی دی تو میں نے بھی اس کا نام رحیلہ رکھا۔ آج اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، مگر مجھے جب بھی یہ دن یاد آتا ہے تو میرا دل لرز جاتا ہے۔